मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमत नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी मदनी चैनल के नादरीन, माशाअल्लाह आप प्रोग्राम देख रहे हैं जिस प्रोग्राम का नाम है मवेशी मंडी अहकाम व पहचान। जी हाँ, आपको जानवर पसंद आ गया या मवेशी मंडी का रुख कर रहे हैं तो जहां आप तजुर्बेकार लोगों की ज़रूरत होती है, ये जो इवेंट आ रहा है ईद उल अज़हा का, कुर्बानी का, तो इसमें मसाइल का सामना हो जाता है और बाज़ दफ़ा ऐसा जानवर महंगा लेकर आ जाते हैं। जानवर तो बहुत अच्छा है लेकिन उसके अंदर कोई ऐसी ख़राबी है, ऐसा नुक्स है कि इसकी कुर्बानी हो ही नहीं सकती। अब ये बताएगा कौन? ये बताएंगे हमारे मुफ्तियान इकराम। तो माशाल्लाह हमारे साथ इस प्रोग्राम के अंदर 2 मुफ्तियान इकराम होते हैं और आज हमारे साथ प्यारे प्यारे हमारे मुफ्ती शफीक साहब, माशाल्लाह हंसता मुस्कुराता चेहरा, आपको आपके ही प्रोग्राम में खुशामदीद। और माशाल्लाह दूसरे हमारे मुफ्ती साहब माशाल्लाह मुफ्ती कफील अत्तारी, माशाल्लाह क्या कहेंगे हजरत इस मंजर के बारे में। तो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत हमारा स्टूडियो में होता था प्रोग्राम, लेकिन यहाँ पर आते हैं कैफियत अलग हो जाती है, बच्चे भी बड़े भी माशाल्लाह। क्या फरमाएंगे मुफ्ती शफीक साहब? जी हाँ, ये तो बिल्कुल अभी जो माहौल है और बिलखुसूस अब आखिरी दिनों में तो हर तरफ गली मोहल्लों में, और आज जिस लोकेशन में हम मौजूद हैं तो यह भी आप देख रहे हैं, हम तो कैमरे की स्क्रीन पर हैं और कुछ ऑफ द स्क्रीन है जी, और यहाँ कितने बच्चे भी और भी लोग जानवरों को देखने के लिए, कुछ देखभाल करने के लिए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के दिलों के अंदर ये मुबारक सुन्नत, मुबारक तरीका जो कि सुन्नत इब्राहीमी है और जिस पर हमें अजर सवाब मिलता है, बाल बाल के बराबर अजर सवाब मिलता है। तो मुसलमान बड़े ही ज़ौक़ शौक़ के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अपने इस दीनी मजहबी त्यौहार को मनाते हैं और ये रौनकें यूं ही आबाद रहनी चाहिए। जी मुफ्ती कबीर साहब, जानवर ही जानवर नजर आ रहे हैं, ठीक है, चलो कुछ देखकर बात हो तो उसकी बात कुछ और होती है, क्या फरमाएंगे आप? बिल्कुल ऐसे ही है, कुर्बानी के जानवर की बहरहाल रौनक और इसके साथ जो एक उनसियत होती है। आप ये देखें कि मेन चीज़ ये है कि आम दिनों के अंदर भी जानवर के साथ एक उनसियत होती है, लेकिन कुर्बानी के जानवर के साथ बच्चों की और बड़ों की भी एक अलग ही मोहब्बत और उनसियत जो होती है, इसलिए कि अब इन जानवरों को ज़बह करना है, इनके ज़रिए से इबादत की अदायगी होनी है। जबरदस्त। तो फिर एक बंदा उसका ख्याल भी आम जानवरों से ज़्यादा रखता है, उसका एहतराम भी जो है वो कर रहा होता है और यही बच्चों को भी सिखाते भी हैं। जहाँ बच्चे तंग भी कर रहे होते हैं जानवरों को बसा औकात, तो उन्हें भी यही कहा जाता है कि यार नहीं, कुर्बानी का जानवर है। यूं तो किसी भी जानवर को नहीं तंग करना चाहिए, लेकिन कुर्बानी के जानवर का बहरहाल जो है वो एहतराम आम तौर पे हमारे मुआशरे में ज्यादा होता है और होना भी चाहिए। बल्कि ये जुमला जो है ना बार बार सुनने को मिला, हम जब छोटे से थे, हम अपने जब छोटे थे बचपन, ये किस्से अपने बच्चों को सुना रहे हैं। अब ये जो बच्चे हैं ये भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इनको लंबी जिंदगी दे, ये भी किस्से सुनाएंगे, हम इस तरह जाते थे अब्बू के साथ। तो कुर्बानी जो है वो चलती चली आ रही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अच्छा, मसाइल तो होते हैं, ठीक है जी मुफ्ती साहब, मैं पहले आपकी जानिब आऊँगा। जब बकरा ईद आती है तो बहुत सारे जानवर हमें नज़र आते हैं। अच्छा, ये भी एक बहस है कि इस जानवर की कर सकते हैं, इस जानवर की नहीं कर सकते। बच्चों के ज़हन में अलग सवाल है कि भाई इस जानवर की कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब कोई शख्स कुर्बानी करना चाह रहा है और उसके दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि मैं उस जानवर की कुर्बानी करूँ जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बान किया। तो ये थोड़ी रहनुमाई फरमाइए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन कौन से जानवर कुर्बानी करना साबित है? देखिए, 2 तरह की चीज़ें, एक तो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन जानवरों की कुर्बानी को मशरू फरमाया, इजाज़त दी कि जानवर कुर्बानी के मुतय्यन जानवर, कुर्बानी के जो जानवर हैं ये शरीयत की तरफ से तयशुदा हैं, मुतय्यन है कि इन जानवरों की होगी, इन जानवरों की नहीं होगी। ठीक है, हलाल जानवर कई और भी हो सकते हैं, उसमें जैसे हिरन है, हलाल है, लेकिन कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। बकरा ईद वाली जो कुर्बानी होती है, बकरा ईद वाली कुर्बानी वो नहीं, वैसे तो कहेंगे ज़ाहिर ज़बाई करेंगे, लेकिन कुर्बानी ये नहीं होगी उसकी। हिरन का जो बात की कि हिरन की क्यों नहीं होती, तो पालतू जानवरों की कुर्बानी मशरू फरमाई गई और उसके अंदर ये 3 किस्म बयान की गई। तो हिरन चूंकि जंगली जानवर है, वो पालतू जानवर नहीं, तो इसलिए उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं, चाहे उसको पाला हुआ हो। जी, अगर से पाला हुआ हो। बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं आदमी पाल लेते हैं, लेकिन यानी बुनियादी तौर पर वो जानवर पालतू है नहीं। शरन हमें ऊँट और गाय, बैल और बकरा, अब बकरे के अंदर दुम्बा, भेड़, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ऊँट के अंदर ऊँटनी आ जाएगी, गाय के अंदर बैल, बछड़ा, इसी तरह भैंस, भैंसा, ये सब गाय की किस्म में से है। ये सब भैंस जो जिसे हम पंजाब में देखें तो बहुत ज़्यादा शौक से कट्टा भी कुर्बान किया जाता है। तो भैंसा को
کٹا ہو بھینس ہو اس کی بھی قربانی جائز ہے، اور یہ گائے کی ہی قسم ہے، اور اس میں 7 حصے ہی ہوں گے. اس میں بھی 7 حصے ہیں. اسی طرح آگے بکرا آ جاتا ہے، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، یہ سب جانور. تو یہ تو ہوئے قربانی کے جانور. ان میں سے کوئی بھی جانور جو شرائط کے مطابق آپ قربان کریں گے آپ کی قربانی ہو جائے گی. اب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سے جانور ثابت ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ یہ بھی ثابت ہے، نہر فرمانا، اور حج کے موقع پر نہر فرمانا، اور 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے نہر فرمانا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک. اسی طرح حج کے موقع پر گائیں بھی ذبح کی ازواج مطہرات کی طرف سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے گائیں ذبح فرمائی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بکری کرنا بھی ثابت ہے، بکری کی قربانی کرنا. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مینڈے، خصی مینڈے، یہ بھی قربان کرنا ثابت ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر جتنے سال حیات طیبہ تھی تو یہ مختلف جانوروں کی قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. بقیہ جو قربانی کے جانور ہمیں بیان کر دیے گئے، اب اس میں بعض چیزیں ہوتی ہیں جو قولی طور پر، ایک ہوتا ہے عملاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ایک ہے کس چیز کے بارے میں قول، فرمان، آپ کا ارشاد کہ یہ چیزیں قربانی کے لیے یعنی وہ کافی ہیں. تو اب وہ جانور جو قربانی کے جانور ہیں تو بالکل ان کو ذبح کیا جا سکتا ہے. بھینس اور کٹے، بھینسے میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، لیکن آج تک امت میں اگر کہیں دیکھا جائے، اسلاف سے دیکھا جائے، تو کبھی کسی نے اس طرح کے اختلاف نہیں کیے تھے. حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ آپ سے کہ آپ نے فرمایا الجاموس من البقر، کہ بھینس بھی گائے میں سے ہے، یہ اس کی قسم میں سے ہے. اور جتنی بھی لغت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے تو بھینس کو ان کی نوع میں، ان کی قسم میں، ان کی انواع میں شامل کیا ہے. تو لہذا بھینسے کی کٹے کی قربانی کرنا بالکل جائز ہے، یہ بھی کی جا سکتا. اچھا مفتی صاحب آپ ارشاد فرمائیں، جیسے کہ ہرن کے بارے میں ہوا کہ نہیں کر سکتے. اچھا یہ اور لوگوں کے شاید ذہن میں ہو کہ بھئی ان جانوروں کی کیوں نہیں کر سکتے، ہیں تو حلال جانور، لیکن ان ایام میں کیوں نہیں کر سکتے، ذرا یہ بتائیے. نہیں، ان ایام میں جانور تو یہ بھی ذبح کر سکتے ہیں، حلال ہو جائے گا. چونکہ قربانی وہ مشروع ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کردہ ہوتے ہیں. جو حضور نے بیان کر دیا اپنے دماغ سے آپ اس کو میں ایڈیشن نہیں کر سکتے. تو وہ یہ 3 قسم کے جانور بیان کر دیے گئے، تو ان 3 قسم کے جانوروں میں ہی قربانی کی جائے گی. پھر اس میں جو عمر بیان کی تو اس عمر کا خیال رکھنا بھی جو ہے وہ ضروری ہے. پھر جن عیبوں سے پاک ہونا بیان کیا ان عیبوں سے پاک ہونا بھی ان جانوروں کا ضروری ہے. جیسے مفتی صاحب نے بیان کیا نا جانور حضور سے یہ ثابت ہے. ایک جس کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ اس پورا وصف بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مینڈھا ذبح فرمایا جو سیاہی میں چلتا تھا، سیاہی میں بیٹھتا تھا، اور سیاہی میں کھاتا تھا. تو یعنی وہ جانور ایسا تھا وہ مینڈھا کہ اس کے جسم کے اوپر مختلف جو ہے وہ رنگ کے جانور ہوتے ہیں، اور جانوروں کے الگ رنگ ہوتے ہیں، لیکن اس کے بیٹھنے کی جگہ پر جو ہے وہ سیاہی تھی، گویا کہ اس جگہ پہ کھال اس کی جو ہے وہ سیاہ تھی. اسی طرح اس کے جو 4 پیر تھے تو وہ جو ہے وہ اس کے تھے، اور جو وہ کھانا کھاتا تھا تو اس کا جو منہ ہے وہ جو ہے وہ سیاہ تھا. تو اس کو جو ہے وہ محدثین نے اور راوی نے جو ہے وہ اس کو بیان کیا. تو ماشاءاللہ کئی ایسے لوگ ہیں جو باقاعدہ جا کر ایسا جانور سنت کی نیت سے تلاش کرتے ہیں. یہ بات اگر پتہ ہوگی تو پھر مارکیٹ جائے گا تو پھر یہ ذہن نہ ہو نا. اچھا ہو سکتا ہے اس قسم کا جانور نظر آ رہا ہو، لیکن اگر پتہ ہی نہیں ہے، یہ واقعہ جو آپ نے بیان کیا، اب یہ بات پتہ ہی نہیں، اگر پتہ ہوگا تو بولو یہ اچھا جانور ہے. یہی ہم بالکل کئی اس محبت میں تلاش بھی کرتے ہیں. ہم امیر اہل سنت کے واقعہ سنتے ہیں، آپ شروع سے آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے تلاش بھی کیا، لیکن ظاہر لاکھوں جانور قربان کرنے ہیں تو ہر جانور کے اندر وہ صفات ہونا مشکل ہے اس طور پر، لیکن مل جاتا ہے وہ بالخصوص چھوٹے جانوروں میں. ہم جیسے یہاں ہو سکتا ہے یہ ابھی جو آپ نے بتایا نا، جو بیپاری کے بابا یار یہ جو بتا رہے ہیں ایسا تو ہے میرے پاس، اس کے ریٹ نہ بڑھ جائیں، ایسا بھی ہے. آپ اس طرح کے خریدار ہوں تو ریٹ بڑھ سکتے ہیں، اور خریدار ہی نہیں ہے وہ بولیں گے کسی اور کو بیچ دو بھائی، میں کسی اور لے لوں گا، تو یہ ہو سکتا ہے. ہاں میرے اہل سنت کا سنا ہے کئی مرتبہ مدنی مذاکرے میں آپ نے بیان فرمایا کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو جانور کو قربان کرنا نا، تو اس سے ایک دفعہ خریداری کی تو بیپاری سے بات چیت ہی نہیں کی اس موضوع پر، یعنی کتنے مانگے وہ دے دیے. یہ رائے خدا میں دینا ہی ہے، رائے خدا میں دینا ہی ہے. تو کبھی یہ بھی ہوتا ہے یا مشورہ دیں گے، ویسے ابھی تو دن چل رہے ہیں تو تقریباً لوگ خرید چکے ہیں اور جو لینے تھے وہ بھی لے چکے ہیں. 2 چیزیں ہوتی ہیں بعض اوقات یہ بیپاری نا، ان میں ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جو بڑے امیر کبیر ہوتے ہیں، کیٹل فارم ہوتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سال نہ بکا تو اگلے سال بکے گا اور مہنگا چلا ہے. کچھ وہ ہوتے ہیں جن کی پوری جمع پونجی یہ 4-5 جانور جو منڈی میں لے کر آتے ہیں. اچھا منڈی بعد وقت گر جاتی ہے، جیسے کہتے ہیں ریٹ نیچے ہو گیا، تو لوگ اور دبانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یار واقعی اس جانور کا اتنا ریٹ تو نہیں ہے، اتنا نیچے نہیں آنا چاہیے،
کیونکہ بعض کا تو وہ بیچ دیتا ہے لیکن بڑی آہ کر کے بیچتا ہے, روتے ہوئے بھی بیچتا ہے مجبوری میں. تو ہمیں اس طرح کے قربانی کا جانور ہے, دل کھول کے اس میں ان معاملے میں ٹھیک ہے, نہ آپ اپنے ساتھ زیادتی ہونے دیں, مطلب اتنا نہ بڑے ریٹ کا لیں, نہ آپ اس کے ساتھ کہ وہ بڑا دکھ سے آپ کو بیچ رہا ہے, تکلیف سے بیچ رہا ہے, تو آپ کو چاہیے کہ اس کے دل میں بھی خوشی داخل. آپ کی اس بات سے مجھے بات یاد آئی کہ کوئی فروٹ خریدا تھا, تو اب فروٹ والے ہیں یہ بیچارے, کیا ان کے پاس پیسے ہوں گے, تو جو خریدار تھا نا اس نے اتنے کم پیسے لگایا, اب اس کا فروٹ خراب ہی کی طرف جا رہا ہے, اس کو فیل تو کرنا ہے, تو اس نے یہ جملہ کہتے ہوئے اس کو فروٹ دیا, بولنا یار فروٹ لے رہے ہو تو دل دکھا کے کیوں لے رہے ہو, یعنی اس نے بولا کہ یار بس نکالنا ہے. اور ہماری یہاں یہ کہ مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں, یار مجبور دیکھو یہ مجبوری میں بیچ رہا ہے, تو اس قسم کا ماحول نہ بنائیں, ایک اچھے ماحول میں خوش دلی کے ساتھ اللہ پاک کی راہ میں ہی یہ دینا ہے. جی مفتی آپ خوش دلی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خوش دلی سے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے قربانی کی تو یہ قربانی اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اور یہ ساری چیزیں خوش دلی میں داخل ہے. آپ اچھا جانور لیتے ہیں, آپ جو ہے وہ اس کے اچھے مناسب دام جو ہے وہ ادا کرتے ہیں, تو بالکل آپ کو خوش دلی کے ساتھ جو ہے وہ کرنی چاہیے. کسی کی مجبوری کا فائدہ دونوں طرف سے, مجبوری کا فائدہ نہ بیوپاری کو اٹھانا چاہیے زبردست, یہ اور بھی نہ ہی جو ہے وہ خریدار کو جو ہے وہ. ماشاءاللہ. چلیں جی ماشاءاللہ, یہاں پر بھی گفتگو کو بیٹھ کر کچھ ناظرین کو جانور وغیرہ بھی دکھائیں, اور کچھ یہاں پر ہمیں حاضرین بھی نظر آ رہے ہیں, ان کے بھی ذہن میں ہو سکتا ہے کچھ باتیں ہوں, تو انشاءاللہ ان سے بھی کچھ سوالات لے لیتے ہیں. آئیے پھر بڑھتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کوئی جانور یا بکرا جو آپس میں لڑتے ہیں, سینگ والے جو ہوتے ہیں, اگر ان کا لڑتے لڑتے اگر ان کا سینگ وغیرہ ٹوٹ جائے تو کیا ان کی قربانی وغیرہ ہو سکتی ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کوئی جانور جیسے فارم سے ہم لیتے ہیں, اب وہ بولتا ہے کہ بھائی اس کے 2 سال پورے ہو گئے پلائی کے, اور اس کے دانت ابھی اس نے جیری بھی نہیں ماری ہوئی ہوتی, تو کیا اس کی قربانی بھی ہو جائے گی؟ یہ 2 سوالات آ گئے, ایک سنگ ٹوٹ گیا, ایک کا اب ٹینشن میں آ گیا. تو یہ کہ لڑ رہے ہیں تو ہمیں لڑانا تو جائز ہی نہیں ہے, اور عموماً قربانی کے جانور کو خود نہیں لڑاتے, لیکن بعض بچے ہوتے ہیں شاید اس طرح کرنے لگ جاتے ہیں, تو والدین کی ذمہ داری ان کو سمجھائیں کہ ہم نے کسی بھی بکروں کو یا ان جانوروں کو آپس میں لڑانا نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے. اچھا لڑے خود ہی ایک دوسرے کو ٹکر ماری یا دیوار میں بھی بعض کا مار دیتے, اکیلے میں ہی سینگ ٹوٹ گیا, تو اب دیکھا جائے گا کہ اگر تو سینگ اوپر سے ہی ٹوٹا ہے تو یعنی ہڈی اس کی ٹوٹ گئی ہے تو پھر تو کوئی حرج نہیں, لیکن ایسا ٹوٹا ہے کہ اندر جڑ سمیت نکل گیا ہے اور خون بہ رہا ہے, جڑ سمیت نکل گیا, زخمی ہو گیا جسے کہیں گے, تو یہ عیب آ جائے گا. اب دیکھا جائے قربانی کے دنوں تک اگر تو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے, زخم بھر سکتا ہے, تو پھر تو قربانی ہو جائے گی. لیکن قربانی کے اب دن آ گئے, اس میں ابھی تک زخم باقی ہے, زخم اس کا بھرا نہیں ہے, ٹھیک نہیں ہوا, تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی. یہ اس جانور کی کہ جس کے جڑ سمیت سینگ باہر آ گیا, ٹھیک ہے, جڑ سمیت باہر آ گیا, یعنی کہ ہمارے پاس 3 دن آپشن ہے. صحیح ہے. تو اگر علاج کے ذریعے سے بھی یا اس طرح کے زخم خشک ہو جائے, ٹھیک ہو جائے, تو اسے قربان کیا جا سکتا ہے, اور اگر خشک نہیں ہوا, زخم باقی ہے, تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں. ٹھیک ہے. اچھا آپ یہ ارشاد فرمائیں, جیسے کہ دوسری بات تھی کہ 2 سال تو بتا رہے ہیں جیسے کہ پورے کمپلیٹ ہو گئی ہے, لیکن علامات ایسی نظر نہیں آ رہی ہیں, کیا کہیں؟ ٹھیک ہے, بنیادی طور پر جانوروں کی جو ہے وہ عمر بیان کر دی گئی نا, کہ بڑا جیسے اونٹ ہے اس کی 5 سال عمر ہے, گائے بیل ہے اس کی جو ہے وہ 2 سال ہے, اور بکرا بکری کی 1 سال ہے. تو اس میں 1 دن بھی کم ہوگا تو ان کی قربانی جائز نہیں ہے. اب عمر کا پتہ کیسے چلے گا؟ 2 طریقے ہیں اس کے. ایک یہ کہ آپ نے خود جانور پالا ہو, تو جب آپ نے پالا ہے تو آپ کے پاس اگر اس جانور کی عمر پوری ہے تو بھلے کوئی بھی دانت نہ ہو, آپ اس کو قربان کر سکتے ہیں, قربانی ہو جائے گی. دانت سے تعلق نہیں, عمر سے دانت کا تعلق جو ہے وہ نہیں ہے, عمر پوری ہو گئی جب آپ نے پالا ہوا ہے. لیکن اس معاملے میں بیوپاری کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. بیوپاری چاہے قسم بھی کھائے, اس کی بات کا اس معاملے میں اعتبار نہیں ہے, کیونکہ وہ اپنا مال بیچنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے اب دوسری علامت کیا ہے؟ وہ دوسری علامت ہے ان کا 2 دانت والا ہونا. تو اب جب وہ علامت پائی جائے گی جو ظاہری علامت ہے جس کے اوپر ہم اعتماد کر سکتے ہیں, وہ پوری پائی جائے. اس میں بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, بھائی ایک نکال دیا, ایک نکال رہا ہے, ہل رہا ہے, تھوڑا نکل گیا ہے, تھوڑا آ گیا ہے, تھوڑا جا رہا ہے, تھوڑا آ رہا ہے, تو ان سب باتوں کا اعتبار نہیں ہے. پھر بیوپاری سے جب جانور آپ لیں گے تو وہ پورا 2 دانت ہو تو آپ عمر کے اعتبار سے مطمئن ہو کر لے سکتے ہیں, ورنہ اجازت. اچھا میں نے تو یہاں تک کی بات سنی ہے کہ بیپاری جو کہتے ہیں یار ہماری ذمہ داری ہے قربانی کی, جی یہ آپ بس لو, یہ میری ذمہ داری ہے. ہاں, تو یہ وہ یہاں تک کی ذمہ داری لے رہا ہے. ان کو کہیں میں اپنی ذمہ داری سے لوں گا, ماشاء اللہ, یعنی جو شریعت نے مجھے ذمہ داری دی ہے, واجب میرا ادا ہونا ہے, بہت پیاری بات. واجب میرا ادا ہونا ہے, تو میں اپنی ذمہ داری سے جو تسلی کروں گا پھر لے لوں گا.
لیکن ظاہر ہے عمر کا جیسے بیان کیا مجھ سامنے، آپ گھر پہ پالا ہوا ہے اور اپنے گھر پالا ہوا ہے یا کسی ایسی جگہ سے، ایسی جگہ سے بھی لیں کہ جو پالتے رہتے ہیں، جن کا پتہ ہوتا ہے. اب تو لوگوں نے تصویریں رکھی ہوتی ہیں، یہ 2024 میں یہ تھی، 2025 میں یہ ہے، 2026 میں یہ ہے. اور یہاں جب یہاں 27 کے بھی آگے. اور ابھی ہمارے رئیس بھائی ہیں، ان سے آپ پوچھے نا، یہ رئیس بھائی نے بھی یہ چھوٹے چھوٹے کچھ جانور لیے. آئیے رئیس بھائی ادھر آ جائیے. رئیس بھائی یہ کیٹل فارم آپ کا؟ جی جی. یہ بچے بھی آپ کے؟ یہ بچے بھی ہمارے الحمدللہ. کیا کہیں گے، کیا ماحول بنا ہوا؟ رونق تو لگی ہوئی ہے، رونق بہت لگی ہوئی ہے، بچے بہت خوش رہتے ہیں یہاں. بھائی قریب رکھنا ہے. بچے بہت خوش رہتے ہیں یہاں پر. ان کا روزانہ کا یہی ہے، میں کسی بھی طرح جو ہے نا اس پنڈال میں آ جائیں، بس گھر سے نکل کے جو ہے نا، بس ان دنوں تو یہ ہے کہ گھر پہ کم ہوتے ہیں، پنڈال میں زیادہ ہے. یہی ہے. اور رات کو لیٹ آورس تک جو ہے نا ان کا یہی رہتا ہے. اچھا، بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ بھائی وہ عمر کا حساب کتاب رکھنا. اگر کسی کے پاس 50 جانور ہیں، 25 جانور ہیں، کون کب پیدا ہو رہا ہے، پھر اس کے فارمنگ میں تو یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں نا وہ زیادہ تر دانتوں پہ چلتے ہیں. اور یہ جو بڑے کیٹل فارم جو ہیں ان کے یہاں تو دانت کا مسئلہ اس لیے بھی نہیں ہوتا کہ وہ اتنے بڑا جب ہو جائے گا تو وہ یقیناً وہ کراس کر جائے گا. جیسے آپ نے پیچھے جانور دیکھا ہے نا، وہ کراس کر جائے گا. اگر یہ جیسا اب یہ ہے تو یہ تو ایسی شاپ کے لیے رکھا ہوا ہے. ابھی 2 سال کا خریدا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ایسے ہی ہوتا ہے. آ جائیں دیکھ بھی لیتے ہیں. نہیں، یہ رئیس بھائی آپ کے پاس تو یہ بڑا جانور تو ٹھیک ہے. اب یہ آپ نے جو باندھا ہوا یہ کیا ہے؟ یہ تھوڑا دکھا کے بات کر لیں، دکھا کے بات کر لیں. یہ پاڈا ہے، بھینس پاڈا. اس کو بھینس کا بچہ ہے، یہ پاڈا ہے. یہ پانڈا پاڈا پاڈا. یہ کیا ہے بچوں، پتا ہے آپ کو یہ کیا ہے؟ یہ پاڑا ہے. پاڑا آپ کو پتا ہے پاڑا پاڈا کہاں ہے؟ ادھر ادھر. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. جی تو بھائی یہ تو رکھا ہوا ہے. ابھی اس کو 2 سال کم از کم جو ہے نا، اس کو 2 سال چاہیے تیار ہونے میں. ابھی اور یہ چھوٹی نسل کا عمر کا ہی ہے. یہ ابھی ہوگا 1 سال 1.25 سال ہو چکا ہے. ہاں جی 1 سال ہو چکا. مگر یہ گہنی ہے، گہنا سائز ہے. مطلب لائک اسے قد بڑا نہیں ہوگا. یہ اسی سائز کے اندر. اچھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی سائز رہے گا یہ 5 سال بعد بھی. ہائٹ کیا کہیں گے سر؟ ہائٹ یہ رہے گا. وہی دیکھیں عمر پوری ہو جائے گی نا، جب اس کی دانت بھی اس کے جو وہ آ جائیں گے عام پبلک کے لیے. ان کے لیے تو ٹھیک، ان کے لیے تو بھلے دانت نہ بھی آئے، تو جب ان کو عمر پتہ چل جائے گی تو قد سے تعلق نہیں ہے. دیکھیں اس کی کم ہے، اچھا اس والے کی بھی دیکھیں اس کے مقابلے میں کتنی کم ہے. یہ اس سے بڑی ہے، وہ الگ نسل ہے، وہ الگ نسل ہے. تو سیم ایج ہوگی، بٹ یہ جو ہے نا یہ اس کے دانت پورے ہیں. 4 دانت ہو گئے اس کے. اور اس کے 6 یا 8 دانت ہیں. مگر یہ کہ یہ اپنا عمر پوری کر چکی. مگر یہ نسل ہوتی ہے، نسل چھوٹی، تو چھوٹی نسل کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ چھوٹی ہے تو جناب اس کی وجہ سے قربانی میں نہیں، اس میں بھی وہی 7 حصے ہوں گے، اس میں بھی وہی 7. اس طرح انسانوں میں ہوتا ہے، کوئی چھوٹے قد کا ہوتا ہے لیکن بڑی عمر کا. بھائی عمر کا دیکھا آئے گا آپ نے. ماشاءاللہ بڑے خوبصورت جانور ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ بھی بڑا بھاری بھرکم. اچھا بھی بچے بھی ہیں آپ کے؟ جی. میرا یہ سوال ہے کہ چاند رات پہ ایسے بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ جانوروں کو رات میں چھریاں نظر آتی ہیں. اچھا، کیا وہ بات سچ ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے سچ ہے. سچ ہے بھائی. بچوں میں یہی بات چل رہی ہے کہ آنسو بھی نکل رہے ہوتے ہیں اس کے، وہ رو رہا ہے اس کو خواب میں جو چھریاں نظر آ رہی ہیں. کیا کہیں گے؟ نہیں ایسا تصور نہیں ہے. یہ بچوں میں، اور یہ جب ہم بچے تھے تب بھی ہم سن رہے تھے. یہ بچپن سے چل رہا ہے، یہ بچپن سے چل رہا ہے. اور یہ اتنا ہے، اور یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں سینہ بسینہ چلتی ہیں. یعنی وہ کتابوں میں یا عام خطاب میں نہیں ہوگی، وہ سینہ بسینہ اتنی عام ہوگی کہ ہر کوئی آگے پہنچائے گا کہ یہ بات مجھے آگے پہنچانی ہے. تو یہ بچوں میں مشہور ہے، بچوں میں معروف ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ ان کو رات کو چھری دکھائی جا رہی ہو تو یہ اس لیے رو رہے ہوتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے. ہاں البتہ جانور ظاہر ہے یہ بھی ایک جان ہے، یہ بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں. تو ان میں جیسے کہا نا، جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہ کریں، کیونکہ وہ جب اس کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو اس وقت باقی اس کی فیلنگ بھی تکلیف والی جانور کی ہوتی ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ہم اپنی طرف سے اضافی تکلیفیں نہ دیں. ذبح کرنا ہے ذبح کریں، بلکہ یہ بھی منع ہی ہے کہ آپ چھری تیز نہ کریں جانور کے سامنے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جانور کو لٹا کر چھری تیز کر رہا تھا، تو اسے ایسا کرنے سے منع فرمایا. اچھا آگے ابھی سوال. اور یہ بھائی کیا کہیں گے؟ میرا ایک سوال ہے حضرت صاحب آپ سے کہ قربانی کن لوگوں کے اوپر کرنا جائز ہے، کتنی اماؤنٹ ہے؟ جیسے اگر کوئی بچے ہیں گھر پہ، انہوں نے اپنے پاس اپنی انکم خود جاب کر کے کچھ کر کے 70-80 ہزار روپے یا کتنے کوئی پاکٹ منی سے یا کچھ بچا کے رکھے ہوئے ہیں اور وہ بالغ ہیں، تو کیا ان پہ قربانی کرنا فرض ہے یا نہیں؟ 70,000 میں حصہ وغیرہ تو مل جائے گا آسانی، تو بکرا بھی آ جائے گا. دیکھیں قربانی کے اگر ہم آج کل کے حساب سے نصاب کی بات کریں تو تقریباً کم و بیش 4.5 لاکھ روپے نصاب ہے چاندی کے اعتبار سے. 52.5 تولہ چاندی منیمم آپ سمجھے نصاب ہے کہ اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اتنی مالیت کے برابر
اس کے پاس کیش ہو یا ضروریات زندگی کے علاوہ اضافی سامان بھی اگر اس کے پاس ایسا ہے جس کی مالیت اتنی قیمت کو پہنچتی ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس کے اوپر جو ہے وہ قربانی واجب ہو جائے گی جبکہ وہ بالغ ہو جائے۔ بچے ہیں جیسے وہ پیرنٹس کے ساتھ ہی رہتے ہیں، جی تو کیا اگر انہوں نے اپنی پاکٹ منی سے یا اپنی انکم، تو کیا ان کو الگ سے قربانی کرنا جی پڑے؟ بالکل، اگر ان کے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے یا جمع نہیں ہوئے، والد نے ہی ان کی ملکیت کر دیے، تو بھی ان کے اوپر اپنی علیحدہ سے قربانی کرنا واجب ہوگی۔ اور اگر جیسے میں قربانی کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں نے کر لیا بھائی ان سب کے بچوں کی، وائف کی، تو کیا وائف کے پاس جو الگ سے سونا چاندی ہوتا ہے جو کہ نارملی ہم انہی کو دے دیتے ہیں سب کے ساتھ، تو کیا ان کو اس میں سے قربانی کریں وہ، یا وہ جو میں قربانی کر رہا ہوں تو وہ ہو جائے گی؟ وائف سے سونا لے کر قربانی تو بڑی مشکل والا معاملہ ہو جائے گا، وائف سے سونا۔ لیکن دیکھیں مسئلہ تو وہی ہے کہ جس پر واجب ہے، جیسا کہ بیان کیا کہ بالغ بچے ہیں تو ان پر واجب ہوتی ہے، اب بیوی پر اگر اتنا نصاب ہے تو بیوی پر واجب ہوگی، لیکن اگر شوہر ان کی طرف سے کر دیتے ہیں، اس طرح والد نے اپنے بچوں کی طرف سے بھی قربانی کر دی اور ان کی سب کی اجازت ہے اور یہ انڈرسٹوڈ ہے، ہر سال والدین آتے ہیں، والدی کر رہے ہیں، تو ان کی قربانیاں بہرحال ہو جائیں گی۔ مسئلہ تب ہوتا ہے کہ جب بیوی کے پاس تو زیورات اور اتنی چیزیں موجود ہیں اور شوہر وہ سیلری والا ہے، شوہر کمانے والا ایسا ہے کہ وہ حصہ بھی نہیں لے سکتا، تو اب ان بیویوں کو، ان بہنوں کو، ان ماؤں کو، ان خواتین کو یہ مسئلہ ضرور سمجھنا ہے کہ یہ واجب ہم پر ہے، اگر ادا نہیں ہو رہا یا کوئی اور نہیں کر رہا تو پھر ہمیں خود اپنا ایک حصہ لے کر اپنا واجب ادا کرنا ہے۔ یہ ذمہ داری ان کی ہے، اور یہی مسئلہ زکوٰۃ کے حوالے سے بھی ہے، تو جس کی ذمہ داری ہے اس کو یہ سمجھنا بھی چاہیے کہ بیسک ذمہ داری میری ہے۔ اب اگر والد کر رہے ہیں یا بھائی کر رہے ہیں، شوہر کر رہے ہیں، ان کی اجازت سے کر رہے ہیں تو وہ ہو جائیں گی قربانیاں، لیکن جہاں یہ والا مسئلہ آ جائے گا تو پھر عورتوں کے لیے یہ ذمہ داری یا آپ کی طرف سے کوئی قربانی کرے یا آپ نے خود قربانی کرنی ہے۔ اور مزید آگے کی جانب بڑھتے ہیں مفتی صاحب، آئیے جانور بھی دکھاتے ہیں ناظرین کو اور کچھ سوال بھی کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مفتی صاحب یہ دیکھیں بڑا خوبصورت جانور ہے، بڑا خوبصورت جانور ہے، اس کے سینگ بھی ایسے ہیں، دور سے ہیں آدھا چاند نظر آ رہا ہے۔ آپ ہاتھ لگائیں بابو۔ لیکن یہ ہے رسکی ہے یہ، اچھا ایسے ہی جوش میں اچھا مفتی صاحب ایسے ہی جوش میں ہے نا لوگ آ جاتے ہیں۔ صحیح ہے، ویسے یہاں اتنے جانور ہیں، چاند بیل کے قریب کوئی نہیں ہے یہاں اتنے۔ اچھا اس کے سینگ بھی ہے، اس کے ساتھ سارے لگے ہوئے ہیں، بچے بھی لگے ہوئے ہیں، یہ اپنا ہتھیار پاس رکھا ہوا ہے اس نے۔ اچھا ایسے موقع پر جیسے بھائی ہاتھ لگاؤ، جیسے آپ نے مجھے کہا، جی جی، اچھا اس میں لوگ نا جوش میں آ جاتے ہیں، نہیں ارے میں لگا کے دکھاؤں گا، جیسے آپ نے کیا نا جوش میں نہیں آئے، یہی کرنا چاہیے، یہی کرنا چاہیے۔ چلیں جی ماشاءاللہ، کوئی سوال آپ کے ذہن میں؟ جی میرے ذہن میں ایک سوال ہے، جیسے گھر میں ملازمین جو ہوتے ہیں تو وہ تو ملازمین ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کے پاس اتنا وہ نہیں ہوتا، وسائل نہیں ہوتے، کیا ان کی قربانی بھی جس کے گھر میں وہ ہیں، کیونکہ ہم لوگ سب ان کا کرتے سب وہی ہیں، تو کیا ان کی قربانی بھی جو ہے ہم پہ واجب ہے، ہم پہ کرنا ضروری ہے، یا وہ خود ہی کریں؟ ماشاءاللہ اتنے رحم دل چل رہے ہیں، اتنے سخی ماشاءاللہ جو ساتھ ہیں، جو کام وغیرہ کرنے والے ہیں، یہاں تک ذہن بن رہا ہے ان کا کہ بھائی قربانی ہم ان کو کھلا پلا رہے ہیں یا کوئی سیلری وغیرہ دے رہے ہیں تو قربانی بھی ہم نے کرنی ہے، بڑی اچھی فیلنگ ہے۔ جی مفتی صاحب اگر یہ کر دیتے ہیں یہ ضروری ہے یا نہیں، پہلے تو یہ ارشاد فرمائیے۔ دیکھیے قربانی جو ہے نا ہر شخص کے اوپر انفرادی طور پر لازم ہوتی ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، انفرادی طور پر ان پر اپنی لازم ہے، آپ پر اپنی لازم ہے، تو اسی طرح زکوٰۃ، قربانی، حج بیت اللہ جو مالی عبادات بھی ہیں وہ بھی ہر ایک پر انفرادی طور پر ہی جو ہے وہ لازم ہوتی ہے۔ صرف صدقہ فطر میں ہوتا ہے کہ وہ آپ پر لازم ہوتا ہے اپنے نابالغ بچوں کا، وہ بھی ملازمین کا لازم نہیں ہوتا، وہ نابالغ بچوں کا لازم ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جو آپ کے ملازم ہیں یا گھر کے اور دیگر افراد بھی ہیں، آپ کے بھائی ہیں، بہن ہیں، تو ان کی بھی قربانی آپ پر واجب نہیں ہوگی، اگر وہ صاحب نصاب ہیں تو انہی پر واجب ہے، ہاں ان کی اجازت سے آپ ان کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح ملازمین میں اگر کوئی صاحب نصاب ہے، اب صاحب نصاب اس اعتبار سے بعض لوگ ہوتے ہیں بھلے وہ ملازم ہوتے ہیں، لیکن جیسے مثال کے طور پر خواتین ہیں، ماسیاں آتی ہیں کام کرنے، لیکن کبھی کبھار وہ کیا کرتی ہے، انہوں نے کوئی سونے کی چوڑی اپنی بیٹی کی شادی کے لیے جوڑ کے رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے ساتھ ان کے پاس جو ہے وہ چند پیسے بھی جو ہے وہ حاجت تسلیہ سے زائد، تو اب اگر اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچے گی، وہ سونے کی چوڑی کی اور وہ جناب کو چند پیسوں کی،
تو ان پر قربانی واجب ہو جائے گی. اب اگر آپ ان کی مدد کے طور پر کہ بھئی ٹھیک ہے آپ کی طرف سے ہم قربانی کر دیتے ہیں تو ان کی اجازت سے آپ کریں گے تو ان کا واجب ادا ہو جائے گا, آپ کو بھی ثواب ملے گا ان کی مدد کرنے کا, اور ان کی جو ہے وہ قربانی بھی جو ہے وہ ادا ہو جائے گی, لیکن شرعی اعتبار سے آپ پر لازم جو ہے وہ نہیں ہے. ماشاء اللہ مویشی منڈی احکام بھی بتائے جا رہے ہیں, پہچان بھی بتائی جا رہی ہے, اور مفتیان اکرام کی گفتگو تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں, لیکن کچھ ماہرین جو کہ جانوروں سے متعلق معلومات ہم فراہم کرنے لگے ہیں. ایک پیکیج ہم نے تیار کیا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. قربانی کی رونقیں, قربانی کی رونقیں, قربانی کی رونقیں, 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 ہر طرف دیکھو ہلچل گئے, تیاری مسلسل گئے, ہر طرف دیکھو ہلچل گئے, تیاری مسلسل گئے, رونق عید دیکھو تو ہر گھڑی اور ہر پل ہے, رونق ہر پل ہے. مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ مویشی منڈی احکام و پہچان میں حاضر ہیں, اور اس وقت ہم مویشی منڈی کے اندر موجود ہیں. آپ نے اپنی قربانی کے لیے جانور خریدنا بھی ہے اور اس کا طبی طور پر اور کھانے پینے کا, گرمی چل رہی ہے, ان ساری چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے. اینیملز کے جو ڈاکٹر ہیں ان سے بھی ملوائیں گے, اور کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے, کن چیزوں سے جانوروں کو بچانا ہے, یہ ساری چیزیں آپ کو سلسلے میں دکھائیں گے. آپ کا نام؟ سلمان بھائی, آج کل عوام نے بھی دیکھا ہوگا, میں نے بھی دیکھا ہے کہ انجیکشن لگایا جاتا ہے جانور وغیرہ کو, تو اس حوالے سے کچھ بتائیں گے یہ ایسی صورت کب آتی ہے اور زیادہ خطرناک بیماری جو ہو جائے اس کی کیا پہچان ہوتی ہے؟ سر سب سے پہلے بات تو یہ کہ جانور دور دراز سے یہاں پر آتے ہیں شہر میں کراچی سے سفر کر کے نا, اس کے بعد مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ لے کے آتے ہیں, پھر وہ بچے کبھی کچھ زیادہ کھلا دیتے ہیں, وہ مطلب اوور ڈیٹ ہو جاتی ہے نا, مطلب ایک کھانے کا جو اتنا ہے اس کا ٹائم پیریڈ ہے کہ صبح آپ نے دینا ہے پھر شام میں دینا ہے, اس حساب سے آپ نے کھانا دینا ہے. اب وہ اوور ڈوز ہو جاتی ہے, پھر یار وہ بولتے ہیں جانور کھا نہیں رہا, تھوڑا سست ہو گیا, پھر وہ بچے ان کو بھگاتے ہیں. اس پر تب کیا ہوتا ہے گرمی کا موسم ہے, میڈی اسٹوک کا موسم میں بھی جانور زیادہ مر رہے ہیں, تو زیادہ سے آپ کو یہ خیال کرنا ہو کہ جانور آپ کا جہاں بھی بنے, چاہے چھاؤں کی جگہ ہو, سائے میں ہو, اس کا پانی کا آپ نے خیال کرنا, تاکہ ابھی ہیٹ اسٹوک ہے تو تھوڑی دیر بعد آپ نے ORS یا دینا ہے اس کو, یا گلوکوز کا پانی وغیرہ اس طرح آپ نے دینا, تاکہ جانور آپ کا سیف ہو سکے. اور انجیکشن کے حوالے سے کچھ بتائیں نا, یہ کس صورت میں لگتا ہے؟ انجیکشن تو آپ کو پتہ ہے جیسی بات, جب وہی تو ابھی جس سے نا FMD جو ابھی آیا ہوا ہے وائرل ڈیزیز نا, تو ظاہر سی بات جب وائرل جب جانور میں گھستا ہے تو وہ فوراً تو جب وائرل لگتا ہے تو اس کا اثر نہیں ہوتا, وہ 1 سے 2 دن بعد نکلتا ہے. اس کے سمٹمس ہی ہوتے ہیں, پہلے جو جانور کا پیر ہوتا ہے تو پیر سے ہوتا ہے, وہ منہ چاٹتا ہے, پھر منہ میں چھالے ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ کھانا پینا بھی چھوڑ دیتا ہے. تو اس کے بعد ظاہر سی بات جب اس کو اینٹی بایوٹک دینی پڑتی ہے اس کو کور کرنے کے لیے, 2 سے 3 ڈوز میں جو تقریباً یہ سیٹ ہو جاتا ہے. اگر زیادہ سیویئر کنڈیشن ہو تو 4 سے 5 دن پہ لگ جاتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے سنا ڈاکٹر کے تاثرات اور ڈاکٹرز نے کس طرح کی احتیاطیں آپ کو بتائیں. تو جانور ہوتا بے زبان ہے, لیکن ہمیں جس طرح ہم اپنا خیال کرتے ہیں کھانے پینے کا اور چھاؤں میں رہنے کا, ہمارے اوپر دھوپ نہ لگے, گرمی کا جس طرح ہمیں احساس ہوتا ہے, تو بے زبان جانور ہے تو اس کا ہمیں بھی خیال کرنا ہے. آئیے چلتے ہیں مزید تاثرات کی طرف. آپ کا نام؟ محمد عاصم حسین. عاصم بھائی, یہ بتائیے گا, پیچھے ماشاءاللہ جانور کھڑے ہوئے ہیں, تو میں ایز اے نیوٹرل بالکل آپ کے پاس جانور لینے کے لیے آؤں, تو مجھے کیا ایسی پہچان ہونی چاہیے کہ بالکل بے عیب جانور خریدوں اور اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو, جس کے 2 دانت ہوں, تو بالکل نیوٹرل بندہ آ کے ان چیزوں کو کیسے پہچانے گا؟ وہ دیکھیں, بعض ہوتا ہے نسل پہ, آج کل جیسے آپ کو پتہ ہے چولستانی نسل ہے اور زیادہ تر سلگگر پہ, بھرمن پہ اس پہ کام ہو رہا ہے, تو یہ تو شوق کی بات ہوتی ہے. اگر عام بندہ آئے گا تو پھر وہ دیکھ کے پہچان لے گا کہ کیا چیز ہے. جس کو نالج نہیں ہوگا پھر ہم اس کو بتاتے تھے, جس کو نالج نہیں ہوتی ہے. یہ دانت وغیرہ ان کے کیسے پہچانے جاتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ کوئی عیب نہیں ہے اس کے اندر, ظاہر سی بات ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں, اب سنگ کٹا ہوا ہو ان کا, تو یہ ساری چیزیں کیسے پہچانیں گے؟ دیکھیں, سنگ تو بیسیکلی اب سب بنوا دیتے ہیں, جیسے بچے ہوتے ہیں نا جب یہ چھوٹے, تو اس کی ایک ٹیوب آتی ہے تو وہ لگا دیتے ہیں, اس سے سنگ جو ان کے ریموو ہو جاتے ہیں. اور باقی دانت کا یہ ہے کہ الگ سے ہی 2 دانت پتہ لگ جاتے ہیں. اگر کوئی آپ کے ساتھ چیٹنگ کرنا چاہے گا تو وہ دانت بھی بعض بیوپاری جو ہوتے ہیں بنا دیتے ہیں, ربڑی بھی لگاتے ہیں, جیسے دانت جو ہے وہ اس کو کر کے اپنے گھس کے اور اس کے آگے ایک چیز ہوتی ہے جیسی وہ لگا دیتے ہیں, تو وہ اس سے پہچانا جاتا ہے الگ ہی. جی. اور اس کے علاوہ بعض دفعہ جانور یہاں سے جانے کے بعد کھا پی نہیں رہا ہوتا, وہ بیمار ہو جاتا ہے, اور بعض چیزیں ہوتی ہیں کان ٹھنڈے ہو جانا, کھر خراب ہو جانا, یہ ساری چیزیں آج کل جانوروں میں پائی جاتی ہیں, تو یہ کیا ہے, اس سے کیسے احتیاط کی جائے, اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ دیکھ لیں, ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس تو ماشاءاللہ اپنا فارم کا جانور ہے. اب جیسے جو لوگ باہر سے پنجاب سے لے کے آتے ہیں وہ سب سے زیادہ موسم کا اثر ہوتا ہے. ہمارے یہاں ماشاءاللہ جانور ہوتے ہیں ویکسینیٹڈ ہیں سارے, ان کو پراپرلی ہم ویکسین کراتے ہیں, منہ کھر کی بھی کراتے ہیں, اور جو ان کی ویکسین ہوتی ہے وہ کراتے ہیں.
जानवर जो है परेशान इसलिए होता है कि अब वो ज़ाहिर बात उसका क्या माहौल मिला होता है, अब लोग जाके ले जाते हैं। अब आपको पता है अभी गर्मियों का मौसम है तो उल्टी सीधी चीज़ें खिलाना शुरू कर देते हैं। तो हमारा लोगों से यही है कि भाई इनको जो अभी गर्मी का मौसम है ना, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पानी पिलाएं, ORS दें, और जो है उनको ये कुत्तर होती है ना जो हरी घास होती है उसके साथ भूसी मिला के दें सुबह में और शाम में, और पानी ज़्यादा पिलाएं। ये कि ज़्यादा चीज़ें ना दें, हैवी चीज़ें देंगे, खल वल देंगे, क्योंकि आपको पता है खल में होता है टॉक्सिक, तो उससे जानवर का पेट वगैरह ख़राब होने का अंदेशा ज़्यादा होता है। नहीं, आजकल बच्चे शौकिया तौर पर रोटी भी खिला रहे होते हैं, बिस्किट लाए वो खिलाया, फ्रूट के छिलके, एक थोड़ा सा रिवाज है कराची में, जो फ्रूट के छिलके खिला दिए, सब्जियां कटी हुई थी वो खिला दी। तो ये सारी चीज़ें फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह? नहीं, ये तो फ़ायदेमंद है, इससे कोई इतना नुकसान नहीं है, ये तो खिला सकते हैं आप। हाँ, और बकिया जो आपने चीज़ें बताई, हरी घास वगैरह, ये सारी चीज़ें, इसके अलावा क्या चीज़ें हैं जिससे एहतियात करनी चाहिए, बचना चाहिए? बस यही है कि उसका ज़रा ख्याल रखें, उसको अच्छा माहौल प्रोवाइड करें, उसको ज़्यादा तंग नहीं करें। अब जैसा पता है कि हमारे यहाँ का रिवाज है, लोग उसको भगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ज़्यादा जानवर पैनिक में आ जाता है, तो उसको चाहिए सुकून। और कुर्बानी एक अजीम फरीज़ा है, तो उसको हमें चाहिए कि तमाम लोगों से, मैं जितने भी देखने वाले मेरे, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि खुदारा जो है ये अल्लाह के लिए कुर्बान होने के लिए जानवर हैं, तो इनको जो है ज़्यादा ज़्यादा आराम दें। मदनी चैनल के नाजरीन, ये था सिलसिला मवेशी मंडी अहकाम व पहचान, और किस तरह जानवरों का ख्याल रखना है, ये सारी चीज़ें आपको सुनवाई। अगर आपने जानवर ख़रीदा है तो आपने भी इसी तरह अपने जानवर का ख्याल करना है, जिस तरह आप अपनी डाइट का ख्याल करते हैं, अपना तिब्बी मुआयना करवाते हैं, इसी तरह जानवरों को भी ख्याल करना है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की राह में कुर्बान होने जा रहा है। तो इसके अंदर बेहतियाती नहीं कीजिएगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि जो कुछ सुना इस पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आइए चलते हैं अपने सिलसिले की तरफ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस तरह हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ इख्तिताम। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, आमीन। ईद कुर्बान, ईद कुर्बान मुबारक मुबारक, ईद मुबारक मुबारक, सभी को ईद मुबारक।